तकरीबन 15 मिनट के धुआंधार सफ़र के बाद जीप पुख्ता सड़क पर पहुंच गई और पारा चनार जाने के बजाय सद्दा की जानिब रवाना हो गई। जीप के अकब में 2 नशिस्तें लंबाई के रुख पर आमने सामने थीं। एक नशिस्त पर हम तीनों बैठे थे और दूसरे पर लीवी के 2 मुसल्ला जवान। इनकी उंगलियां खुदकार राइफलों के ट्रिगर पर थीं। पुख्ता सड़क पर निस्फ घंटे के तेज़ रफ्तार सफ़र के बाद हमारी जीप एक नामालूम पथरीले रास्ते पर मुड़ी और 5-10 मिनट बाद एक अहाते में जाकर रुक गई। ये सद्दा की कोई मज़ाफ़ाती बस्ती चौकी थी। सामने लकड़ी के सतूनों वाला एक तवील बरामदा नज़र आ रहा था। यहाँ गेरवा गमले पड़े हुए थे और इनमें मोटे पत्तों वाले पहाड़ी पौधे नज़र आ रहे थे। अहाते के ऐन वस्त में फुलाही का बड़ा सा दरख्त था। इस दरख्त की एक बुलंद शाख से मैला सा रास्ता झूल रहा था। ये पेड़ किसी घर के आंगन में होता तो यही समझा जाता कि शाख से झूलता हुआ रास्ता किसी झूले का है जिसमें बच्चे बैठते हैं और अपनी खुश आवाज़ किलकारियों से बड़ों का मन लुभाते हैं। लेकिन ये एक चौकी थी। यहाँ झूले का तसव्वुर नहीं था। यहाँ तो मुलजिमों को उल्टा लटकाया जाता था और छित्रौल करके इनसे इक़बाल जुर्म कराया जाता था। ये रास्ता यकीनन इसी मकसद के लिए यहाँ आवेज़ा किया गया था। मुझे पंजाब के देही थानों और लीवी की इस चौकी में कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। वही खौफ व हिरास की फ़िज़ा, वही गाली गलोच, वही सुस्तुल वजूद और हट धर्म अमला। अगर कोई फ़र्क था तो वो ज़ुबान और वर्दी का था। परदेस में ये जाने पहचाने मनाजिर देखकर तबीयत खुश भी हुई और साफ भी। जमादार साहब तो हमें चौकी में उतारते ही जीप लेकर किसी काम से चले गए और हम बिला शिरकत गैरे हवलदार साहब के हवाले हो गए। कुछ अनोखी सी शय था ये हवलदार भी। हवलदार अक्सर मोटे और खुशतबा होते हैं। नसीबत खान भी इन औसाफ पर पूरा उतरता था। हमारी गिरफ्तारी के वक्त इसके चेहरे पर जो करख्तगी नज़र आई थी वो अब रुखसत हो चुकी थी। अब वो नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था और आंखों की शफाफ चमक भी नापैद हो चुकी थी। वो अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था। हमें बरामदे से गुजार कर वो एक हॉल नुमा कमरे में ले आया। यहाँ फर्श पर बोसीदा चटाइयाँ बिछी हुई थीं। हमें चटाइयों पर बिठा कर वो खुद एक कुर्सी पर बराजमान हो गया और कुछ सरकारी कागज़ों पर खाना पूरी करने लगा। इस दौरान इसने पश्तों में अपने अमले को कुछ हिदायत भी दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये हिदायत दोपहर के खाने के मुताल्लिक़ थीं। इनमें चरगा यानी मुर्ग़ और मनड़ा यानी सेब वगैरह का जिक्र आया। इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि खाना हमारे लिए नहीं है। खाना पूरी के बाद हवलदार एक अंदरूनी कमरे में गया और कपड़े बदल कर आ गया। अब वो वर्दी की जगह खुले डुले लिबास में था। इसकी हरकत व सकनात से शुबा होता था कि जमादार साहब जल्द वापस नहीं लौटेंगे। लिहाजा नसीबत खान खुद को ईजी महसूस कर रहा था और एक कारनामा अंजाम देने के बाद ज़रा मौज मेला करने के मूड में था। एक बहुत ही खटारा किस्म का टेप रिकॉर्डर नसीबत खान की मेज़ पर रखा गया था। गालिबन मुलजिमों के बयानात वगैरह कलमबंद करने के लिए था। ये बैटरी से चलता था। नसीबत खान ने इसमें एक बोसीदा कैसेट डाला, इसकी कई नौबें घुमाई, कई बटन दबाए, फिर एक ख़ास जाविये पर रखकर थपकियाँ वगैरह दी और चालू करने में कामयाब हो गया। अंदर से खड़खड़ की आवाज़ आने लगी। मैंने समझा शायद वो हमारा बयान रिकॉर्ड करने के चक्कर में है, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। चंद सेकंड बाद टेप रिकॉर्डर से मौसीकी की सदा बुलंद होने लगी और नसीबत खान पश्तो गाने की धुन पर हौले हौले मेज़ पर उंगलियां बजाने लगा। इसकी तमाम तर तवज्जो दरवाजे पर थी। न जाने कैसे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे शदीद भूख लगी हुई है और वो खाने का इंतज़ार कर रहा है। यह अंदाज़ा दुरुस्त था। थोड़ी देर बाद एक लांस नाइक भारी भरकम चिकना सा शॉपर उठाए दरवाजे पर नमूदार हुआ और नसीबत खान हमतन इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। वो इन लोगों में से था जो खाना खाते नहीं बल्कि इस पर हमलावर होते हैं। नसीबत खान भी खाने पर बाकायदा हमलावर हुआ। अगर मुहाफ़िज़ीन कानून के मिजाज के मुताबिक खाने की अदायगी नहीं की गई थी तो इसे मुजरिमाना हमला भी कहा जा सकता था। मुझे लगा जैसे नसीबत खान ने हमारे हाथ अभी तक इसलिए नहीं खुलवाए थे कि वो पूरी तरह तसल्ली से खाना खाना चाहता था। नसीबत खान इस वक्त खाने के आखिरी मराहिल में था जब अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। ये फ़ोन किसी करीबी कमरे में रखा था। घंटी सुनकर मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ फ़ोन भी मौजूद है। मैंने नसीबत खान से कहा कि मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। पहले तो इसने टाल मटोल की, लेकिन फिर न जाने दिल में क्या आई कि इसने मेरे हाथ खुलवा दिए। मैं एक मुसल्ला नाइक की निगरानी में दूसरे कमरे में पहुँचा। दूर दराज कस्बात और छोटे शहरों में उम्मन फ़ोन नंबर्स मुख्तसर होते हैं। सूबेदार मरजान साहब का नंबर सिर्फ 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था, इसलिए मुझे वो याद रह गया था। ये नंबर उन्होंने मुझे अपने एड्रेस के साथ लिखवाया था। मैंने ये नंबर डायल किया। किसी बच्चों ने पश्तों में चूँ चा की। ये मरजान साहब के घर का नंबर था, लिहाजा ये चूँ चा गैर मुतवक्को नहीं थी।
چند سیکنڈ بعد اس کی جگہ ایک بھاری مردانہ آواز نے لے لی۔ میں پہچان گیا، یہ مرجان صاحب خود تھے۔ وہ پشتو میں کلام فرما رہے تھے۔ میں نے اردو میں اپنا تعارف کروایا۔ چند لمحے دوسری طرف پرحیرت خاموشی رہی، پھر مرجان صاحب کی چیختی ہوئی آواز آئی، او خدائی خوار، احسان الہی، یہ تم کہاں سے بول رہا ہے؟ بھائی وہ تمہارا ایس پی تو بڑا گرم تھا تم پر، شکر کرو تمہارا اس سے آمنا سامنا نہیں ہو، ورنہ وہ تمہیں قتل کر کے ضرور پھانسی چڑھ جاتا۔ کہتا تھا خیر چھوڑو، خواہ مخواہ تمہارا دل برا ہوگا، ویسے تم نے بھی اچھا نہیں کیا۔ اسے بتائے بغیر پارا چنار سے غائب ہو گئے اور ساتھ دونوں لڑکیاں بھی لے گئے۔ کہاں تھے اب تک؟ مرجان صاحب نے ایک ہی سانس میں کئی اطلاعات دی اور سوالات بھی کر دیے۔ میں نے کہا جناب اب تک تو جہاں تھا گزارا کر رہا تھا، لیکن اب بڑی نامعقول جگہ پر ہوں، آپ فوراً پہنچیے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ کیا بات ہے، تم بہت سنجیدہ لگ رہے ہو، مرجان صاحب نے پوچھا۔ وہ صاف اردو بولتے تھے۔ بات ہی سنجیدگی کی جناب، اب آپ سامنے ہو تو کچھ بتاؤں آپ کو۔ کہاں سے فون کر رہے ہو؟ صدقی کو مضافاتی چوکی ہے یہ، جمعدار تراب علی انچارج ہے یہاں کا، اور اس کا حوالدار نصیبت خان رانی خان کا سالہ بن کر چمٹا ہوا ہے مجھ سے۔ اچھا، تو تم تراب خان کے پیکٹ سے بول رہے ہو، لیکن پہنچے کیسے یہاں؟ یہ تو آپ پہنچیں گے تو عرض کروں گا، فی الحال اتنا جان لے کہ لشکر خان شدید زخمی ہے، میں اسے پارا چنار اسپتال لے کر جا رہا تھا کہ یہ حرامی نصیبت خان بیچ میں ٹپک پڑا۔ اب معلوم نہیں یہ لوگ اسے کہاں لے گئے ہیں، اگر وہ جلد اسپتال نہیں پہنچا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ مرجان صاحب کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ کیا ہوا لشکر خان کو؟ پرسوں تو وہ اچھا بھلا میرے پاس سے گیا تھا، کہیں عیسیٰ جان سے تو مٹ بھیڑ نہیں ہو گئی؟ یہی سمجھ لیں، بس آپ جلد از جلد پہنچے یہاں۔ میں نے گول مول بات کی۔ ذرا توقف کے بعد مرجان صاحب نے کہا، اس ہتنی کے بچے نصیبت خان کو تو بلاؤ ذرا فون پر۔ ان کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ تراب علی اور نصیبت خان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے قریب کھڑے لانس نائک سے کہا، حوالدار کو بلاؤ۔ لانس نائک میری باتیں سنتا رہا تھا اور اس کا ماتھا ٹھنکا ہوا تھا۔ وہ میری نگرانی بیچ میں چھوڑ کر فوراً دوسرے کمرے میں حوالدار کو بلانے چلا گیا۔ میں چاہتا تو ان لمحات میں چوکی سے فرار ہونے کی بھرپور کوشش کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ذرا دیر بعد حوالدار نصیبت خان تون مٹکاتا اور مونچھیں صاف کرتا فون پر آ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں ریسیور اٹھایا اور پھر اس کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ 2 منٹ بعد چوکی میں کھلبلی مچ چکی تھی۔ نصیبت خان نے سب سے پہلے اپنی میز پر سے کھانوں کے برتن صاف کروائے۔ عملے نے منٹوں میں شاہانہ لنچ کا کھوج خورا وہاں سے مٹا دیا۔ پھر نصیبت خان بھاگا ہوا گیا اور اپنے کھلے ڈولے کپڑے اتار کر وردی پہن آیا۔ حقیقی معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا، صاحب بہادر، آپ نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مرجان صاحب کو ادھر مرجان صاحب کے نام سے کوئی نہیں جانتا، سب ان کو قاضی صاحب کہتا ہے۔ او خدایا، یہ کیا کر دیا ہم نے؟ برادر، اب ہمارا عزت اور نوکری تمہارے ہاتھ میں، ہم تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہے ہمارا شکایت نہ کرنا، جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی سے ہوا، ہم تم سے معافی کا خواستگار ہے۔ وہ پھر چیخ کر اپنے ماتحت سے بولا، اوے گلجان، کتے کے بچے، چل ان دونوں کے ہاتھ کھول اور تینوں صاحبوں کی رائفل وغیرہ لے کر آ جا، اور سارا سامان بھی لے کر آ جو تلاشی میں نکلا ہے۔ گلجان لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور جلدی جلدی میرے دونوں ہمراہیوں کے ہاتھ کھولنے لگا۔ اس دوران میری نگاہ احاطے پر پڑی تو ایک سنتری فلاحی کی بلند شاخوں سے الجھا ہوا نظر آیا۔ وہ وہاں سے رسہ اتار رہا تھا۔ حوالدار ایک بار پھر میرے سامنے دانت نکالنے لگا۔ صاحب بہادر، ہم سچ بولتا ہے، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہاں کوئی صوبیدار صاحب کو مرجان کے نام سے نہیں جانتا۔ نصیبت خان، تمہاری بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو شخص یہاں کسی بڑے آدمی سے تعلق ثابت نہ کر سکے تم اس سے منچہا سلوک کر سکتے ہو، اس کی صفائی لیے بغیر اسے الٹا لٹکا سکتے ہو اور کھال کھینچ کر اس میں گھس بھر سکتے ہو۔ میرے خیال میں تو تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ حوالدار نے تڑپ کر میرے گھٹنے تھام لیے۔ ہمارے دل پر ایسا چرکا مت لگاؤ صاحب، ہم ایسا بندہ نہیں ہے، آپ اکیلا ہوتا تو شاید ہم آپ سے ایسا بدتمیزی نہ کرتا۔ دراصل آپ کے ساتھیوں پر ہم کو شبہ ہو گیا تھا، ہم نے سوچا اگر یہ ڈاکو تو ان سے نرمی کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہاں کا ڈاکو لوگ بڑا خطرناک ہے صاحب، بالکل درندے کا مافک۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے زوئے مشت میں پنجاب پولیس کے 2 جوانوں کو بڑی بے دردی سے مار ڈالا، اس کے علاوہ بھی خون خرابہ ہوا اور سنا ہے 4-5 آدمیوں کو زندہ بھی جلا دیا۔ حوالدار پچھلے واقعات کا رونا رو رہا تھا۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ صرف 12 گھنٹے پہلے نواحی جنگل میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اچھا یہ بکری کی طرح منمنانا چھوڑو، یہ بتاؤ زخمی کہاں ہیں؟ آپ فکر مت کریں صاحب، وہ تو اب تک اسپتال پہنچ چکا ہوگا۔ تراب علی صاحب اسی کی طرف تو گیا ہے۔ کون سا اسپتال ہے یہاں؟ یہاں پاس ہی ہے جی، مین روڈ پر نیا بنا ہے، بڑا اچھا اسپتال ہے۔ اور وہ جو کتے تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی ابھی پہنچ جاتا ہے جی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ پھر وہ اپنے ماتحت کو آوازیں دینے لگا،
او مستے خان مر گیا، جا صاحب لوگوں کے لیے چائے لے کر آ، ساتھ میں پیسٹری اور بسکٹ بھی لے کے آنا، جا جلدی کر فٹافٹ۔ مستے خان گولی کی رفتار سے باہر نکل گیا۔ میں اسے روکنا چاہا تو بھی نہ روک سکا۔ اچانک حوالدار کا دھیان ٹیپ ریکارڈر کی طرف چلا گیا۔ وہ ابھی تک زور و شور سے بج رہا تھا۔ حوالدار نے اسے بند کرنا چاہا، لیکن جس طرح اس نے چلنے سے انکار کیا تھا، اب بند ہونے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ حوالدار نے جلدی اس کے کئی بٹن دبائے، نوبیں مروڑی، تھپڑ مارے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اسی دوران چوکی سے باہر کسی گاڑی کا شور سنائی دیا۔ حوالدار نصیبت خان کا سرخ رنگ زرد پڑ گیا۔ رنگ کی اس تبدیلی سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ مرجان صاحب کی گاڑی ہے۔ نصیبت خان چلا کر بولا، اوے بدبخت گل خان، دیکھ ذرا اس کو کیا ہو گیا، بند کرو اس کو۔ وہ گھبراہٹ میں اپنے ماتحت سے بھی الٹی سیدھی اردو بول رہا تھا۔ گل جان لپک کر آیا، دونوں نے ٹیپ ریکارڈر کو الٹا سیدھا کیا۔ اس جدوجہد کا نتیجہ صرف اتنا نکلا کہ آواز پہلے سے بلند ہو گئی۔ نصیبت خان کے چہرے پر رنگ برنگی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ٹیپ ریکارڈر کو فرش پر پٹک کر اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ بڑا شوق و شنگ گانا آ رہا تھا اس میں۔ آخری کوشش کے طور پر نصیبت خان نے ٹیپ ریکارڈر کو 2-3 بار میز پر مارا، اور جب ناکامی ہوئی تو اسے نائک گل جان کو تھماتے ہوئے گرج کر کوئی ہدایت دی۔ غالباً یہی کہا ہوگا کہ اس مصیبت کو کہیں چھپا دو۔ گاڑی اب چوکی کے مین دروازے کے سامنے رک گئی تھی اور دروازہ بند کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گل جان ٹیپ ریکارڈر لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بڑی مذائقہ خیز قسم کی پھرتی تھی اس کے باہر نکلنے میں۔ چند لمحے بعد قدموں کی آواز آئی اور میں نے مرجان صاحب کو برآمدے میں داخل ہوتے دیکھا۔ حوالدار لپک کر برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے کھٹاک سے مرجان صاحب کو سلوٹ کیا اور انہیں لے کر میرے پاس آ گیا۔ مرجان صاحب نے مجھ سے باقاعدہ مناقشہ کیا۔ میرے خون آلود کپڑے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ حال احوال پوچھنے لگے۔ گاہے بگاہے وہ خشمگین نظروں سے حوالدار کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ وہ مسمنی صورت بنا اٹینشن کھڑا تھا۔ اس کے ماتحت نے ٹیپ ریکارڈر کو غالباً کسی قریبی کمرے کی الماری یا پھر صندوق وغیرہ میں بند کر دیا تھا۔ اس کے باوجود گانوں کی مدھم آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ حوالدار اور گل جان کی صورتیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آواز ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی ہے۔ تاہم یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ مرجان صاحب اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، یا شاید انہوں نے ان آوازوں کو قابل غور ہی نہیں جانا تھا۔ اسٹیج ڈراموں جیسی مزاحیہ صورتحال تھی یہ۔ اسے بدحواسی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ موٹے دماغ کے نصیبت خان اور گل جان کو بیٹری سیل کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اگر ٹیپ ریکارڈر بند نہیں ہو رہا تھا تو وہ اس کے بیٹری سیل نکال سکتے تھے۔ چند منٹ کی رسمی گفتگو کے بعد مرجان صاحب نے حوالدار اور اس کے عملے کو کمرے سے جانے کا حکم دیا۔ میں نے بھی لشکر خان کے دونوں ساتھیوں کو باہر بھیج دیا۔ اب ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے تھے۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں مرجان صاحب کو بتایا کہ اب تک میں کہاں تھا، اور یہ کہ 20-25 میل دور نواحی جنگل میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ 70-80 افراد کی ہلاکت کا سن کر مرجان صاحب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بولے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو احسان الہی؟ اتنی زیادہ موتیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یقین کرنا پڑے گا جناب، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ میرا خیال ہے لیوی کو وہاں جلد از جلد پہنچنا چاہیے، ورنہ جنگلی جانور لاشوں کی چیڑ پھاڑ شروع کر دیں گے۔ پھر مرنے والوں کا اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ بھی وہی ہیں۔ او خدایا، بہت بری خبر سنا رہے ہو تم، بہت بری۔ ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ حالات سدھر رہے ہیں اور عام معافی کے اعلان کے بعد بہت سے لوگ شریفانہ زندگی شروع کر دیں گے۔ ہم ان کی بحالی کے پروگرام کا سوچ رہے تھے اور یہاں یہ سب کچھ۔ او گاڈ! میں نے ان سے کہا کہ وہ لشکر خان کا پتہ کروائیں۔ اس کی حالت خطرے میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے پشاور لے جانے کی ضرورت پڑے۔ وہ فوراً اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں سے تھوڑی دیر بعد ان کے دھاڑنے اور حوالدار کی ممیاتی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر وہ فون پر کسی سے گفتگو کرنے لگے۔ یہ تمام بات چیت پشتو میں تھی۔ میری سمجھ میں صرف اتنی بات آئی کہ وہ اسپتال میں فون کر کے کسی لشکر خان کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں۔ چند منٹ بعد وہ پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا، گورنمنٹ اسپتال میں لشکر خان کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کے لیے خون کی ضرورت تھی۔ میں نے نصیبت خان سمیت عملے کے چند آدمیوں کو بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کی حالت اب کیسی ہے؟ فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس تھیٹر میں لے گئے ہیں اسے۔ میڈیکل آفیسر کہہ رہا تھا کہ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ میں سگریٹ کی شدید طلب محسوس کر رہا تھا۔ 1-2 سگریٹ جیب میں تھے مگر میں پی نہیں سکتا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل تھا اور لیوی کے بڑے افسر کے سامنے سگریٹ سلگانا سراسر آداب اور قواعد کے خلاف تھا۔
میں نے پوچھا، جناب میں نے زری گل کو آپ کی طرف بھیجا تھا۔ کون زری گل؟ مرجان صاحب کے جوابی سوال نے میرے ذہن میں سرسراتے اندیشوں کو ایک دم حقیقت کا روپ دے دیا۔ نجو یا نبیلہ میں سے کوئی آپ تک نہیں پہنچا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرے تاثرات مرجان صاحب کی پریشانی میں اضافے کا باعث تھے۔ کب بھیجا تھا تم نے انہیں؟ 3 روز پہلے، میں نے جواب دیا اور پھر تفصیل بتائی کہ کیسے شہباز پہلوان کے حمایتی لوگوں نے ہمیں ایک سنسان جگہ پر گھیر لیا تھا اور انہیں چکمہ دینے کے چکر میں دونوں عورتوں کو زری گل کے سپرد کر کے بھاگ نکلا تھا۔ وہ گمسم بیٹھے سنتے رہے۔ میری بات ختم ہونے کے بعد کچھ دیر کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، میں تمہارے ساتھیوں میں سے ایک کو لے کر جائے واردات پر جا رہا ہوں۔ شام سے پہلے تو واپسی مشکل ہے۔ میں نے جمعدار تراب علی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ تھوڑی دیر بعد تراب علی آ کر تمہیں اسپتال لے جائے گا۔ میرے خیال میں تمہارا لشکر خان کے پاس رہنا زیادہ ضروری ہے۔ مرجان صاحب چلے گئے تو میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زری گل کی طرف سے مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی۔ اگر وہ لوگ الف خان وغیرہ سے بچ گئے تھے تو ان کا مرجان صاحب کے پاس پہنچنا بہت ضروری تھا۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو وہ پارا چنار کے اس بدنام بردہ فروش کے ہتھے چڑھ گئے تھے، یا پھر زری گل کی ہی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ وین ڈرائیور عنایت بھی تھا۔ وہ دونوں مرد 2 عورتوں پر بآسانی قابو پا سکتے تھے، بلکہ انہیں قابو کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر زری گل کے رحم و کرم پر تھیں۔ وہ انہیں جہاں چاہے لے جا سکتا تھا اور جہاں چاہے ٹھہرا سکتا تھا۔ ظاہر ہے صورتحال کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ میں وقت رخصت نبیلہ سے کہہ کے آیا تھا کہ وہ زری گل پر پورا اعتماد کرے۔ یہ اعتماد بھی عجیب چیز ہے، ایک گورکھ دھندا ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ بعض لوگ 100% مخلص ہوتے ہیں اور ان کے اخلاص کی گواہی ان کا حال ماضی اور مستقبل دیتا ہے، لیکن ان پر اعتماد کرنا نامعلوم وجہوں سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ اپنی بری شہرت اور غیر متحسن کن حالات کے باوجود ہم پر اپنا اعتماد بٹھا دیتے ہیں۔ یہ زری گل بھی شاید دوسری قسم کے لوگوں میں سے تھا۔ یقیناً یہی وجہ تھی، ورنہ چند روزہ شناسائی کو کافی سمجھتے ہوئے میں 2 جوان عورتوں کو اس کے سپرد کیوں کرتا، جبکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ زری گل کا ماضی جرم کے چھینٹوں سے داغدار رہا ہے۔ مجھے یاد آیا، زری گل نجو کو بی بی کہتا تھا، لیکن دیکھتا انہی نظروں سے تھا جن سے ایک مرد عورت کو دیکھتا ہے۔ معلوم نہیں اس میں زری گل کی نظر کا قصور تھا یا نجو کے سراپے کا۔ نجو کے سراپے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اسے دیکھتے ہی مرد کو یاد آ جاتا تھا کہ وہ مرد ہے اور ایک عورت کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ اس کی خوبصورتی سے انکار کر دیتا، مگر اس کی جسمانی کشش اور دل فریب نسوانیت لاشعوری طور پر اس کے ذہن کو جکڑ لیتی تھی۔ عجب سحرکار لڑکی تھی وہ۔ میں خیالوں میں گم بیٹھا تھا جب تراب علی مجھے لینے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اسی بڑے سائز کی کھٹارا جیپ میں تھا جس میں ہم یہاں پہنچے تھے۔ حوالدار نصیبت خان کی طرح تراب علی بھی مجھ سے شرمندہ نظر آتا تھا۔ اپنی لنگڑی اردو میں وہ کافی دیر اپنے رویے کے لیے عذر لنگ پیش کرتا رہا، پھر مجھے اپنی جیپ میں بٹھا کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سدہ کی آبادی میں داخل ہونے کے بعد ہم وسطی علاقے کی طرف بڑھے۔ ایک چوک سے گزرتے ہوئے تراب علی نے جیپ ایک ذیلی سڑک کی طرف موڑ دی۔ میں اس سڑک کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ 100-150 گز آگے صوبے دار مرجان کی رہائش گاہ تھی۔ شکار کی مہم پر زوئے مشت روانہ ہونے سے پہلے ہم اسی مکان میں رہے تھے۔ مجھے الجھن میں دیکھ کر تراب علی بولا، بس جی 1 منٹ، قاضی صاحب کے گھر سے ان کی گاڑی کی چابیاں دینی ہیں۔ قاضی خان سے ان کی مراد مرجان صاحب تھے۔ اس نے گاڑی مرجان صاحب کے گھر کے عین سامنے روکی اور اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نشست پہ تھوڑا سا پھیل کر بیٹھ گیا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد مجھے ایک کمبل پوش اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کا انداز کچھ مشکوک سا تھا۔ میں ایک دم چوکس ہو گیا۔ قریب آ کر کمبل پوش نے چہرے سے کمبل کا پلو ہٹایا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ زری گل تھا۔ گول مٹول سرخ چہرے پر اس کی گول مٹول آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سلام علیکم جی، اس نے کھڑکی کے عین سامنے رکتے ہوئے کہا۔ زری گل تم؟ جی استاد، ہم کو یقین تھا کہ مرجان صاحب کے گھر کے سامنے آپ سے ملاقات ضرور ہوگا، لیکن میں نے تو تمہیں مرجان صاحب کے گھر ٹھہرنے کو بولا تھا۔ آپ نے تو کہہ دیا تھا، لیکن ہم نے بعد میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو مرجان صاحب کا گھر بھی ہمارے دشمنوں کی نظر میں ہو اور کوئی مصیبت کھڑا ہو جائے۔ دونوں بیوی اور بچہ لوگ ہمارے ساتھ تھا، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو ہم سارا زندگی اپنے پہ لعنت بھیجتا رہتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ بالکل خیریت سے، ادھر پاس ہی منڈی میں ہمارے ایک رشتہ دار کا گھر ہے، ہم نے ان تینوں کو ادھر ٹھہرایا ہوا ہے۔ ہم خود روزانہ یہاں آ جاتا تھا اور شام تک ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ ہم کو پتہ تھا کہ یہاں آپ سے ضرور مدبھیڑ ہوگا۔
زری گل نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ زری گل میری توقع سے زیادہ ہوشیار نکلا تھا۔ مرجان صاحب کے گھر نہ ٹھہر کر اس نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ کرم ایجنسی کے طول و عرض میں ہمارے لیے ہر طرف خطرات بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں خود کو روپوش رکھنا بہترین حکمت عملی تھی۔ وہاں سے کیسے نکلے؟ جیسے آپ نے کہا تھا، آپ کے جاتے ہی ہم فوراً پکی سڑک کی طرف بھاگ نکلا۔ وہاں تبلیغی جماعت والوں کا بس موجود تھا۔ ہم نے بس کے جماعت کے امیر سے کہا کہ کچھ گنڈا لوگ ہمارے پیچھے لگائے، آپ ہم کو بس میں بٹھا لیں اور کسی اگلے اسٹاپ پہ اتار دیں۔ بڑا ہمدرد لوگ ہوتا ہے یہ۔ انہوں نے ہم کو سوار کرا لیا اور 1 گھنٹے بعد یہ سدہ میں اتار دیا۔ پھر وہ میرے جسم کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر بولا، آپ کی طرف سے بڑا فکر تھا ہم کو۔ بی بی نجو نے تو رو رو کر خود کو ہلکان کر رکھا ہے۔ کہاں رہ گیا تھا آپ؟ یہ طویل کہانی ہے زری گل، فرصت میں سن لینا۔ فی الحال ایسا کرو کہ نبیلہ، نجو اور بچے کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ کاغذ قلم ہے تمہارے پاس؟ قلم تو ہے جی۔ اس نے اپنے زخمی شانے کو بمشکل حرکت دے کر قمیض کی جیب سے بال پوائنٹ نکالا۔ میں نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے کاغذ ڈھونڈا اور اس پر ساحی صاحب کا لاہور والا ایڈریس لکھ دیا۔ وہ کاغذ تھام کر بولا، لیکن آپ؟ میں بھی 1-2 روز میں لاہور پہنچ رہا ہوں۔ یہاں ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہے۔ جو ہی اس کی حالت بہتر ہوئی اسے لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اتنے میں تراب علی کوٹھی کے گیٹ سے نکلتا دکھائی دیا۔ میں نے زری گل کو جانے کا اشارہ دیا۔ اس نے کمبل کا پلو چہرے پر ڈالا اور خاموشی سے ایک طرف نکل گیا۔ گہری سانس لے کر میں نے نشست کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دل و دماغ سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ زری گل کے متعلق بدگمانی اور شکوک کے بادل جتنی جلدی سوچ کے آسمان پر چھائے تھے، اتنی جلدی چھٹ بھی گئے تھے۔ یہ شخص اپنی جان خطرے میں ڈال کر نجو اور نبیلہ کو یہاں تک لے کر آیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ انہیں کامیابی سے لاہور تک پہنچا دے گا۔ کم از کم شنکر اور عیسیٰ جان وغیرہ سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ ان کے لیے اجنبی تھا اور اگر برقع پوش عورتوں کو لے کر ان کے سامنے سے بھی وہ گزر جاتا تو وہ اسے نہیں پہچان سکتے تھے۔ اگلے 4-5 روز میں نے بہت بھاگ دوڑ میں گزارے۔ اسپتال میں لشکر خان کا آپریشن ہوا اور جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو بڑی رازداری سے اسے پشاور منتقل کر دیا گیا۔ یہاں اسے ایک پرائیویٹ اسپتال میں رکھا گیا۔ میں ہمہ وقت اس کے قریب رہا۔ اندیکھی دشمنوں سے اسے اب بھی خطرہ تھا اور جیسے اسے خطرہ تھا ویسے مجھے بھی تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ شنکر اور عیسیٰ جان سے یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ ہیڈ کانسٹیبل کے بھیس میں در حقیقت کون ہوں اور عیسیٰ جان کے گرہ توڑنے میں میرا کیا کردار رہا ہے۔ وہ یقیناً بھوکے کتوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اب قریب و جوار میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ کرم ایجنسی کے علاقے میں 2 گروہوں میں لڑائی ہوئی ہے اور ایک گروہ نے شب و خون مار کر مخالف فریق کے درجنوں افراد ہلاک کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں بند سرنگ کا ذکر بھی سننے میں آ رہا تھا۔ پشاور کے اسپتال میں 3-4 دن گزارنے کے بعد لشکر خان بات چیت کے قابل ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بات چیت کرنے بھی لگا۔ اس کے لبوں پر بدستور خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی، آنکھوں میں جیسے سچ مچ خون تیرتا رہتا تھا۔ کسی وقت تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک دم اپنی ڈرپس کھینچ کر اٹھے گا اور بھاگ نکلے گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکوں تو خوف آتا تھا۔ اس خونی رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں نقش ہو چکے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ رو دھو کر اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن شاید اسے رونا آتا ہی نہیں تھا، یا آتا تھا تو بھول گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر کچکا خیلہ میں رونما ہونے والے واقعات کا ذکر چھیڑتا، اس کے قریبی ساتھیوں کی ترسناک موت کا نقشہ کھینچتا۔ وہ آنکھیں بند کر لیتا، ہونٹ بھی مضبوطی سے بند کر لیتا، مٹھیاں بھی بند ہو جاتی، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو جاتے۔ میں امید کرتا کہ وہ رو دے گا، لیکن گوشوں کی یہ نمی آنسو نہ بن سکی۔ 5ویں یا 6ٹھے روز ہم پشاور سے بائی روڈ لاہور پہنچ گئے۔ رات 10 بجے ہمارا جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا۔ ساحی صاحب ہمیں خود ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ صفدر بھی تھا، وہی پاکا سجیلا جوان جو اپنی محبوبہ کو قادر زمان کی قید سے چھڑانے کے لیے نکلا تھا اور جذبے کی سچائی نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ اور انجم ساحی صاحب کی تحویل میں تھے۔ ساحی صاحب اور صفدر نے مجھے گرمجوشی سے ریسیو کیا۔ لشکر خان کو ایئرپورٹ سے ایک پرائیویٹ کلینک پہنچایا جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک اسٹیٹ کار موجود تھی۔ پولیس کے سفید پوش جوانوں کے ساتھ لشکر خان کو کلینک کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہم ساحی صاحب کی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ میری نگاہ شفتہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ جیل میں تھا تو دل کو قرار تھا۔ معلوم تھا کہ صبر کے ویران دشت میں انتظار کا طویل سفر طے کرنا ہے، سینے کی تپش اور آنکھوں کی پیاس کو جھیلنا ہے، اور میں جھیل رہا تھا، اپنی شفتہ کے لیے، اپنی جان کے لیے۔
لیکن اب جب کہ میں آزاد فضا میں تھا، میرے لیے شقطہ سے دور رہنا ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ یہ میں ہی جانتا تھا کہ پچھلے 2-2.5 ماہ میں نے کیسے گزارے ہیں۔